किया कि मैं इनको रुलाऊंगा, उसने पूरी कौम को रुला दिया। सब इमरान खान को झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। आज भी मुल्क भर में बदतरीन महंगाई और मईशत की खराबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, और ये एहतजाजी मुजाहरे जो किए जा रहे हैं इसकी कॉल बुनियादी तौर पर PDM की तमाम जमातों की जानिब से दी गई थी। 20 अक्टूबर से तमाम जमातें ही पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और आज इसमें हमने पूरे मुल्क में शिद्दत देखी है। आज एम्प्रेस मार्केट में नून लीग का और PDM की बाकी दीगर जमातों का एक बहुत बड़ा मुजाहरा भी हुआ है कराची में, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ शहरों में सिंध के एहतजाजी मुजाहरे महंगाई के खिलाफ कर रही है। जमात इस्लामी ने पेशावर में किया, और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी सड़कों पर नजर आ रही हैं। हुकूमत बिलाशुबा महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हुकूमत भी एडमिट करती है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा महंगाई का चैलेंज है, और शायद यही रियल अपोजिशन ने कंट्रोल करने में नाकाम क्यों रही है, और क्या ये चैलेंज आने वाले वक्त में, आने वाले थोड़े दिनों में, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में मजीद एग्जेजरेट हो जाएगा, और PDM इस चैलेंज को जो हुकूमत के लिए किस तरह से एक्सप्लॉइट करने जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि PDM ने जो एहतजाज का सिलसिला है वो 2 हफ्तों तक जारी रखना है। 2 हफ्तों के बाद PDM का प्लान क्या है, धरना देने जा रहे हैं या मार्च करने जा रहे हैं। बहरहाल इशारे सिग्नल्स यही आ रहे हैं कि शायद वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और ये तमाम सिलसिला जो है वो लॉन्ग मार्च में कन्वर्ज होता नजर आ रहा है, और फिर यहाँ पर धरना भी दिया जा सकता है। पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च का, इस धरने का हिस्सा होगी या नहीं। बहरहाल अपने तौर पर उन्होंने भी महंगाई का ऐलान कर दिया। लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं तमाम अपोजिशन की जमातें एक पॉइंट पर इकट्ठी भी हैं, और उनकी मुशावरत का अमल भी सीक्रेटली जारी है। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें 2-3 दिन से देखने में आ रहा है, और इसमें आज शिद्दत नजर आ रही है। कल-ए-दम जमात तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से पूरे मुल्क में रैलियों का, जलसों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, और उन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी शुरू कर दिया। लाहौर से खबरें आ रही हैं कि जो TLP के कारकुनान हैं उन पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। मरी रोड जो रावलपिंडी का है उस पर भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, और पिंडी से आने वाले लोग इस्लामाबाद नहीं आ सक रहे हैं। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जगह जगह पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं ताकि कोई भी इस्लामाबाद ना आ सके। और जो TLP की जानिब से मुतालबा सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो फ्रांसीसी सफीर हैं पाकिस्तान में उनको मुल्क बदर किया जाए, और इस पर शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि अगर उनको हम मुल्क बदर करते हैं और पर्सन नॉन ग्रेटा उनको डिक्लेयर करते हैं, PNG डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी वजह से यूरोप के साथ हमारा मामला ख़राब हो जाएगा, ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें यहाँ पर भी हुकूमत की गैर संजीदगी इस तरह से नज़र आती है कि TLP के हवाले से कोई मुज़ाकराती कमेटी का तश्कील देनी थी, वो बहरहाल पंजाब हुकूमत ने दी है, लेकिन वो खासी लेट कर दी है। और दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं और विफाक को देखते हैं, पूरे मुल्क के अमन व अमान को देखते हैं, वो मुल्क में मौजूद नहीं है, बल्कि वो मैच देखने अबू धाबी, दुबई जा चुके हैं। वहाँ पर एक्सपो भी हो रही है, और इसी तरह से नूरुल हक कादरी साहब भी कहीं पर भी मंजर में नजर नहीं आते। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही PTI की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, कैसर अहमद शेख साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कादर मंदोखिल साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अंदलीब अब्बास साहिबा, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गई है, हुकूमत परेशान है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन, आपको याद होगा कि 31 दिसंबर 2020 को उन्होंने कहा था कि या आर हो जाएगा या पार, और उन्होंने कहा थे हम जलसे करेंगे, वो जलसे ख़त्म हो गए। फिर उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे, वो शॉर्ट मार्च भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी कि हम धरने देंगे इस्लामाबाद में, वो रावी क्रॉस नहीं कर सके। फिर कहा कि जी हम बॉयकॉट करेंगे सेनेट के इलेक्शंस का, तमाम इलेक्शंस ने किया। और अब अपोजिशन का ये हाल है कि वो बेचारे रिश्तेदार एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। वो जो उनकी जागीर है पार्टी, उसमें ये मेजर लड़ाई है कि जी मेरा बेटा है वारिस या मेरी बेटी है वारिस। तो वो एक साथ एक जलसे में नहीं जाते, एक साथ एक मीटिंग नहीं करते। जिसमें शहबाज शरीफ होता है उसमें मरियम नहीं होती, जिसमें मरियम होती है उसमें शहबाज शरीफ नहीं होता।
تو یہ ایک خاندانی جاگیر کی لڑائی ہے ان کی، اور وہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا مریم نے آریاں پار، اور وہ خود ہی پار ہو گئی تھی. تو اچھی بات ہے، مولانا فضل الرحمان کے کندھوں پہ پچھلی دفعہ بھی کیا، اس دفعہ بھی کریں. اپوزیشن ہے، میں تو پچھلی دفعہ بھی کہہ کے تھک گئی کہ بھائی مجھے تو اتنی نالائق اور نااہل اپوزیشن میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ہم ہمیشہ کہتے تھے فرینڈلی اپوزیشن ہے، ان کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا، واقعی نہیں آتا. آپ روز اسمبلی میں حال دیکھ لیں، جیسے کوشچن آور شروع ہوتا ہے یہ لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے لوگوں کے کوشچنس پوز کرنے میں عوامی ایشوز پہ. تو یہ بہرحال میں ان کو تو کہوں گی، ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک منٹ بھی، کیونکہ میں 12-15 سال اپوزیشن کرتی رہی، ایک سیکنڈ گھر میں نہیں بیٹھتے، یا ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں، یا ہم تھانوں میں ہوتے ہیں، یا ہم عدالتوں میں ہوتے ہیں، یا ٹریبیونلز پہ ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں بڑے آرام سے بیٹھے، ایک لیڈر بھاگ گیا. تو آپ ان کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ ان کو سڑکوں پر آنا چاہیے؟ نہیں، میں مزید جارحانہ ہونا چاہیے. میں کمپلیٹ کر لوں اپنا سے. دوسرا جو ہے، چھوٹے میاں جو ہے وہ رات کے 12 بجے بھاگ رہے تھے، فرار ہو گئے تو ان کو واپس بلایا گیا. اچھا، مریم بھی کہتی ہے میری سرجری ایسی ہے، چھوٹی ہے، لیکن یہاں نہیں ہو سکتی. تو سارے بھاگنے کی کوشش کریں، پیچھے چلیں، ٹھیک ہے، ٹرائی کرتے رہے، 2-3 دفعہ 3 سال تو فیل ہوتے رہے. اس دفعہ شاید ان کو بیٹر لاک ہو. بٹ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ 100 سال میں کبھی بھی دنیا کے اندر یہ نہ وبائی اور نہ معیشت تباہ ہوئی. مجھے بتائیں لاسٹ ٹائم آپ نے کب دیکھا کہ انڈیا -7.3% ہو گیا؟ لاسٹ ٹائم آپ ہسٹری اٹھائیں اور کب دیکھا آپ نے کہ امریکہ 10.8% ان کی ہو گئی مائنس؟ اور کب آپ نے کسی امریکی حکمران کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھائی کرسمس کے موقع پہ آپ کو کرسمس ٹری نہیں ملے گا، آپ کو ٹرکی کھانے کو نہیں ملے گی، اور شاید آپ کے فوڈ شارٹیجز آل ٹائم ہائی ہو؟ میرے پاس اس وقت ساری، یہ دیکھیں، رشیاز انفلیشن ہیڈ ایک، وہ کہتے ہیں جی ہماری یہ سر درد سے نہیں سالو. لیکن دیکھیں اس کے کمپیریزن میں آپ جائیں گی تو دیکھیے انڈیا میں صرف 4% انفلیشن ہے، اسی طرح سے 2 سے 4% امریکہ میں انفلیشن ہے، اور باقی ممالک میں بھی ایسے ہے. لیکن پاکستان میں تو آج 14.48% تک انفلیشن چلی گئی ہوئی ہے. شاید صاحب سن لیں، جی آپ نے سنا نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں 5% ہے، لیکن کہاں سے انکریز ہوئی ہے؟ 1% سے. سو 500% بڑھی ہے. ہماری کتنی تھی؟ 8.9%، اب جو ہے وہ 14% ہوئی ہے. تو ہماری جو ہے بہت کم ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں انڈیا میں 2.5% سے 5% ہوئی ہے، 100% بڑھی ہے انفلیشن ان کے. اور یورو زون میں تو 0 تھی. اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے چائنا میں. لیکن ہماری افورڈیبلٹی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اندلیب صاحبہ، وہاں پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے. ہماری تو $1200 بھی نہیں ہے پر کیپٹا انکم. تو یہ بھی ایک موازنہ ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں نا، اگر تو آپ کو ایسا ملک ملا ہوتا جس میں آپ تیل، ٹرانسپورٹ کا اور کھانے پینے کا تیل بھی باہر سے آتا ہے، $500 سے وہ $1200 ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دالیں بھی آپ نے 30 سال میں ایگریکلچر تباہ کیا. آپ کے اپنے، میں ان کا نام لیتی ہوں، سرتاج عزیز وائس چانسلر تھے بیکن ہاؤس یونیورسٹی کے. انہوں نے اسٹڈی کی پنجاب کی ایگری ڈکلائن پہ، اور انہوں نے کہا کہ -19% ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے. چینی، آٹا، دالیں، مرچیں، سب چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. اچھا، میں نے اکانومسٹ کے ساتھ بھی شوز کیے ہیں ابھی ریسنٹلی اندلیب صاحبہ. ان سب کا کنسنسس یہی تھا کہ حکومت کی اپنی بیڈ گورننس کا بھی کہیں نہ کہیں رول ہے. آپ اگر گیس کی بجائے فرنس آئل سے بجلی بنائیں گے تو آپ کو وہ بجلی مہنگی کاسٹ کرے گی، پھر آپ کو بجلی بڑھانے پڑے گی. اور پھر اسی طرح سے اگر ڈالر پہ چیک نہیں ہوگا تو ڈالر جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتا چلا جائے گا. بات سنیں، آپ کو بجلی بنانی چاہیے پانی سے. پوچھیں ان دونوں سے کہ انہوں نے پانی سے بجلی کیوں نہیں بنائی؟ ہم بنا رہے ہیں. میں پوچھیں ان دونوں سے کہ انہوں نے 30 سال میں ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ پانی اویلیبل کیوں نہیں ہوا بجلی کے لیے؟ پوچھیں ان دونوں سے کہ
کہ انہوں نے کیوں نہیں انویسٹ کیا ٹرانسمیشن لائنز پہ. ٹھیک ہو گیا, میں پوچھ لیتا ہوں, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ہم اسپینڈ کر رہے ہیں بالکل دوبارہ آپ دونوں سے کہ انہوں نے آئل بیس بجلی گھر مہنگے کیوں بنائے جو سب سے زیادہ پولوشن قائم کرتے ہیں اور سب سے مہنگے ہوتے ہیں. پوچھیں ان دونوں سے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں پوچھ لیتا ہوں جی. یہ انفلیشن کے پروسیس کو اور اکانومی کو کیسے صاحب بڑا اچھا سے سمجھتے ہیں. 30,000 میگا واٹ کا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جی اندلیب صاحبہ, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو اندلیب صاحبہ کیسے صاحب کہہ رہی ہیں کہ آپ نالائق ہیں, نکمی اپوزیشن ہے, سڑکوں پر ہونا چاہیے, آپ 3 سال سے سو ہی رہے ہیں. اس کا جواب دے دیں کہ آپ عوام کے لیے سڑکوں پر اتنا لیٹ کیوں باہر نکلے ہیں. اور دوسرا, آپ نے تمام مہنگے بجلی گھر لگائے جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب, اندلیب صاحبہ تو وہ باتیں کر رہی ہیں جیسے ان کا کوئی عوام سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں کی, یا جا کے یہ کہہ رہی ہیں جی یا ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں یا عدالتوں میں ہوتے ہیں یا تھانوں میں ہوتے ہیں. مجھے تو ان کا کوئی بندہ, میں بھی کوئی 28 سال سے تو 6 الیکشن لڑ چکا ہوں قومی اسمبلی کے, مجھے تو کوئی ان کا بندہ کوئی پی ٹی آئی کا سمجھ ہی نہیں آتا. یہ تو صرف ٹک ٹاک والے, یہ تو صرف سوشل میڈیا پہ بات کرنے والے یہ لوگ ہیں. میں نے تو ان کو کہیں دیکھا ہی نہیں. بہرحال خیر, ان کی باتیں ہیں اپنی جگہ پہ. ہم اس لیے سڑکوں پہ پہلے نہیں آئے کہ ہم کہتے تھے کہ ان کو ٹائم مل جائے. یہ آئے تھے بڑے دعوے کرنے کے لیے اور بہت کچھ کہنے کے لیے کہ کچھ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, ساری دنیا کا پیسہ پاکستان میں آ جائے گا, لوگ یہاں آ کے وہ کاروبار کریں گے, فارن انویسٹمنٹ آئی. اب دیکھیے, ہماری اس پچھلے سال یہ جو اہل گورنمنٹ ہے اس کے دور میں صرف $2 ارب کی انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی آئے. یہ کہتے تھے ہم سب پیسہ کھینچ کے لائیں گے. انڈیا میں $44 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے ابھی, حالانکہ انڈیا میں کووڈ کا اثر زیادہ ہے. ہر بات, اور اس ایف ڈی آئی میں وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے پیسے شامل ہیں یا اس سے الگ ہے؟ جی وہ شامل ہیں, وہ سارا. اچھا میں آپ کو بتایا, اور وہ مہنگا ترین لون ہے, وہ مہنگا ترین, وہ 7% میں ڈالر کم تھے. یعنی ملک کو لٹایا جا رہا ہے. ان کو پتا تھا کہ ڈالر کا ہم نے ویلیو کو بڑھانا ہے, پاکستانی روپے کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرنا ہے. پچھلے مئی سے 15%, 16%, یعنی 153 سے آج 175 ہو گیا. 22 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے. ایک تو ان کو 7% ویسے دیا ہے, 16% ان کو پاکستان روپے میں مل گیا, تو 16 اور 7 23% میں پاکستان لٹ رہا ہے. بتائیے کہاں سے لائیں گے اتنا پیسہ؟ 23% جو بھی ڈالر روشن, اور یہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. پوری دنیا میں ڈالر کا ریٹ 1% ہے. وہ جو پاکستانیوں کے باہر, میرے دوست مجھے بتا رہے تھے کہ اگر ہمارا $1 لاکھ پڑا ہے نا, تو ہمیں وہ بینک, فارن بینک کہتا ہے کہ $9 لاکھ میرے سے لے لیں اور آپ انویسٹ کر دیں اس روشن ڈیجیٹل میں, اور آدھے آدھے کر لیں گے واپسی میں, کیونکہ ان کو تو 1-1.5% ملتا ہے اور آپ ان کو 7%. کس نے ان سے کہا تھا؟ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے نا, ابھی انہوں نے نکال دیا کہ یہ جو امینڈمنٹ کی نا انہوں نے نیب کے حوالے سے, اس میں کہا کہ جی اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی اس میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا. اب جب وہ آئے نا اسٹیٹ بینک کے گورنر, کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی ان کا پہلے نام نہیں سنا تھا. کبھی ہم لوگ دھکے کھا رہے ہیں پبلک کے پاس, الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, اسمبلی میں جا رہے ہیں. پہلے میں چیمبروں میں گیا کہ ہاٹ منی آئی اور پھر واپس فلوٹ کر کے 13% پہ ہاٹ منی پہلے لی. ہم لوگ پہلے بزنس کمیونٹی کے ووٹ لیتے رہے, ان سے جا کے الیکٹ ہوئے, چیمبروں میں الیکٹ ہوئے, پھر یہاں کے میں نے کہا جی اس ہاؤس میں جائیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پتہ چلا کہ کوئی باہر سے آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل فینومینا ہے, اس کی وجہ سے نہیں کنٹرول ہو سکی ہے. ابھی شیخ صاحب آئے نا جی, پہلے بھی پیپل پارٹی کے دور میں بھی, ابھی انہوں نے بیگ اٹھایا, ان کا تو یہاں ٹیکس بھی نہیں ہے, وہ پے نہیں کرتے کچھ. وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی عالمی مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ میں 30 سال کی بلند ترین سطح پر ہے مہنگائی, اسی طرح سے 50 سالوں میں جاپان میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. سب غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے فگر تو اکانومسٹ نے لاسٹ ویک میں فگر دے دی کہ پاکستان دنیا کا صرف 3 ملک ہیں جو پاکستان سے زیادہ مہنگائی میں ہیں, ارجنٹائن, برازیل اور ترکی. دیکھیں امریکہ میں تو 1-2% کا انفلیشن ہے, انڈیا میں اس وقت 4.3% انفلیشن ہے, ہمارا آپ نے کہہ دیا کہ 14% چل رہا ہے. آپ بتائیے کہ کیا ایک طرف تو دیکھیے نا مہنگائی ہے دنیا کی, اور ایک ہم ڈالر کو بڑھا رہے ہیں جو بالکل ٹھیک ہے. دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قادر خان مندوخیل صاحب سے بات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। दलीप अब्बास साहिबा, कादिर मंदोखिल साहब, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखिल साहब, दलीप साहिबा कह रही हैं कि जी महंगाई का मसला आलमी मसला है और अपोजिशन बेजा तनकीद भी कर रही है, एहतजाज भी कर रही है। मान लो या गवर्नर सिंध की बात मान लो, जो पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई पे कंट्रोल कर लिया है, या मैं शेख रशीद की बात मान लूँ कि अफगानिस्तान की वजह से डॉलर महंगा हो गया, या मैं इनकी जो चेयरमैन है उनसे वो कर लूँ जो स्टेट बैंक गवर्नर है, जिसने एक वो अजीब व गरीब मंतक पेश की है। मुझे हैरत है इस बड़े ओहदे पे ऐसे एक जाली शख्स को कैसे बिठा के रखा है उन्होंने। सवाल ये है कि ये सारी बातें अंदलीप साहिबा ने 50 सवाल हमारी तरफ फेंक दिए है। वो बाबा खुदा का वास्ता, सबसे पहले तो ये बताओ, ये 2 दिन पहले माशी रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा कि 98% लोगों ने कहा महंगाई है। अब आगे बचते क्या परसेंट है? 53% लोगों ने कहा है कि वजीर खजाना जो है ना वो गलत सिमते जा रहा है। 13% ने कहा कि सही जा रहा है। उसके बाद 61% लोगों ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाइली है। 30% लोगों ने कहा कि पिछली हुकूमतों की वजह से है। तो सवाल ये है कि इस वक्त जो ये सारी पूरे पाकिस्तान में अब देख रहे अपोजिशन, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम इनकी तरह नहीं, इमरान नियाजी साहब की तरह जो बिलों को आग लगा रहे थे, जो पीटीयू पे कब्जा कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ना वो कपड़े सुखा रहे थे, या वो पुलिस अफसरान को तप्पड़ मार रहे थे। हम तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हमने असम्बली के फोरम पे भी, और मैं ये भी अंदलीप साहिबा के बात की मुखालफत करता हूँ कि कह रहे कि अपोजिशन भाग रही है। आज की तारीख में ये अब शेख साहब भी सुन रहे हैं, आज की तारीख में वक्फा सवालात जो स्पीकर साहब को किसी की शक्ल पसंद नहीं है वो सवाल डिफर करे। वो सारे सवालात को तो जवाब महकमे ने नहीं दिया है, बल्कि एक मरतबा तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट को बुला लो, और आधे सवालात रोक के उन्होंने बिल को ले लिए। तो भाई आप ये जब से नया साल शुरू हो गया ये दोनों गवाही देंगे, ये नया साल ही शायद एक आध दिन कोरम पूरा हुआ, बाकी इनका कोरम पूरा नहीं होता है। इनके लोग पता नहीं कहाँ उड़ गए। जिस तरह वो जहाज में आए थे जहांगीर तरीन के, उसी तरह शायद वो अपने जहाज में साथ ले गए। इनसे तो कोरम पूरा नहीं हो रहा है। आज बलूचिस्तान असम्बली के 4 खवातीन रुकन को अगवा किए हुए आज 4था रोज है, पता नहीं चल रहा है असम्बली में। आज भी इन दोनों के सामने हमने ये सारी बातें कही है। सवाल ये है कि आपने जो दावा किया था कि 3 महीने में हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हमारे पास 200 माशी टीम है जिस तरह सरगाना अरस्तू होगा। सबसे पहले तो आपका अरस्तू आपने खुद फारिग कर दिए है जो नाकाम हो गया। फिर जिस पीपल्स पार्टी को आप गालियां दे रहे थे उन्हीं पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना आसिफ शेख को लाया है। फिर आपका कारकुन अमास अजहर को आपने आजमाया 1 हफ्ते के लिए, वापस पीपल्स पार्टी के दौर के शौकत तरीन को आप लाया है। आज उसी शौकत तरीन की तो ये भी एक वजह है कादिर मंदोखिल साहब, महंगाई ज्यादा है। चूंकि आपके जो वजीर खजाना थे उस वक्त भी नहीं परफॉर्म कर सके थे, आज भी नहीं कर सक रहे हैं। तो फिर क्यों लिया? फिर ये पंगा क्यों लिया? अगर हमारे दौर में वो नाकाम थे, करप्ट थे, जो उन्हें नाम दिए, तो आज उन्होंने वही तुक्का हुआ चाटा क्यों उसको? ये बात का जवाब दे दे। आज पूरा पाकिस्तान खड़ा है। अच्छा ये बताइए कि आप महंगाई के खिलाफ आवाम को सड़कों में लेकर आए हैं या आप हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से, आपको याद होगा जब इनकी हुकूमत बन गई या बनाई गई है, सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फोरम पे कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ। हम चाहते थे कि जो भी हमारे तरफ से जो पॉजिटिव जो है ना वो इनकी तरफ से सपोर्ट हम करेंगे उसके उनको, लेकिन उन्होंने उसको गलत मतलब लिया है कि नारों मांग रहे हैं। लेकिन हम फिर भी आज भी हम कहते हैं कि जैसे बलूचिस्तान हुकूमत पीर के दिन गिर रही है, इस तरह इनकी पंजाब हुकूमत गिरने वाली चंद दिनों में, और फिर वफाक में, और इनके अपने में नाम बताए जाए नूर आलम खान MNA, ये दोनों MNA गवाही देंगे कि असम्बली के फोरम पे वो PTI की मुखालफत करे थे। इनके आमिर लियाकत इस्तीफा दे चुका है, कई MNA इनके पार्टी हो चुका है। राइट, बिल्कुल ठीक है। दोबारा आते हैं अंदलीप साहिबा, PDM टू सम एक्सटेंट आवाम को सड़कों पर लाने में तो कामयाब हो गई है, महंगाई आपसे क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही? रोज इमरान खान साहब बात करते हैं कि माफियाज की वजह से महंगाई हो रही है, जखीरा अंदोजों की वजह से महंगाई हो रही है। ये तो प्योरली गवर्नेंस के इश्यूज हैं। फिर अच्छा, मजे की बात यह है कि एक तो ये कि आपके ही चैनल पे आपने सबने फिगर्स दिखाए हुए हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई जो थी वो 24%, 24%, ठीक है।
اور اس وقت کورونا نہیں آیا تھا اور ساری دنیا کے اندر مہنگائی نہیں تھی. بھٹو صاحب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے, تاریخ میں رقم ہے, تاریخ میں رقم ہے 1971 سے لے کے, اور جناب اس کے بعد بتاؤ مہنگائی کے طوفان کا بتاؤ, ملک میں لان ڈر کے بتاؤ, کہاں تاریخ میں اگر میں چل پڑوں گا تو آپ کو یہ پورا آپ کی پی ٹی آئی منہ دکھانے کے قابل رہی ہے. آپ مہنگائی کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو ہمارا ساتھ بیٹھ جائے. میں مجھے بات کر رہے تھے, میں بیچ میں نہیں. چلے بندو خیل صاحب ان کی بات سن لیجئے, بات سنیں بندو خیل صاحب, بات سنیں. آپ جس کے کندھے پہ چل کے آئی ہے انہی کو آپ وہ دکھا رہے, میو میو دکھا رہے, ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ جو آپ نے بویا ہے یہ وہی آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ جو لاہور اسلام آباد کے سڑکوں پہ کہ آپ کو کیا پیدا کر رہا ہے. چلیں دوبارہ آتا ہوں میں آپ کی طرف. بندو خیل صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. جی اندلیب صاحبہ. دیکھیں جب آپ کے پاس دلیل نہ ہونا تو یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں یہ تو ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک بات بھی چیلنج کر لیں. یہ سب وہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے بھٹو صاحب. بالکل صحیح, ٹھیک, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے. اچھا یہ مہنگائی کا مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ عوام بہت پریشان ہے. کیا اب اس کے لیے اسٹریٹجی ہے؟ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی سے آپ کو لگتا ہے کہ سارے وہ سروے کوٹ کیے نا, میں آپ کو آپ کاش کے آپ ایک بیلنسڈ ویو دیں اور بتائیں کہ جی اگر سروے کوٹ کرنے ہیں تو پھر دو چیزیں اور کوٹ کر لیں. دو آئے ہیں جی سرویز, اور ایک آیا ہے کہ جی ہنگر, بھوک دنیا میں, ورلڈ ہنگر انڈیکس میں, اس میں 2018 میں پاکستان 104 پوزیشن پہ تھا. پاکستان امپروو ہو کے 3 سالوں میں 92 پوزیشن پہ آ گیا. انڈیا نیچے گر گیا. پہلے انڈیا بہتر تھا, پاکستان جو تھا نیچے تھا. اب پاکستان اوپر چل گیا, انڈیا نیچے گر گیا. 2018 میں زیادہ لوگ بھوکے تھے. یہ لیں, یہ سروے دیکھ لیں میرے ہاتھ میں. اچھا دوسرا کل آیا تھی کوالٹی آف لائف انڈیکس, یہ بھی سروے ورلڈ سروے ہے, یہ کوئی میں نے آپ نے سروے نہیں کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. 2018 میں 105 نمبر پہ تھا پاکستان, اور 2021 میں 100 نمبر پہ, 2018 میں 100 نمبر پہ تھا, اور ان کی 5 درجے امپروو ہو گئے 105 پہ ہے. انڈیا نیچے آ گیا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے, جو ڈاکٹر مہیپالا ہے میرے ساتھ ایک سیمینار میں ابھی تھے, انہوں نے کہا پاکستان کا رسپانس ساری دنیا میں کورونا میں اور پاورٹی مینجمنٹ میں, اسپیشلی انہوں نے کہا ورلڈ بینک کا پروگرام جو ہے سوشل ڈیولپمنٹ کا دنیا کے بہترین پروگراموں میں, انہوں نے کہا چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کی وجہ سے. چلیں ہم بہت کامیاب رہے ہیں. اندلیب صاحبہ جو ابھی کرنٹلی سوال ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے, جو مسئلہ درپیش ہے اور بہت سنگین ہے, سویئر ہے, لوگ سڑکوں پر ہیں, وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا. چینی کے حوالے سے بہت دفعہ حکومت نے کمٹ کیا کہ چینی سستی ہو جائے گی, آج تک نہیں ہوئی. آٹے کا روز کہا جاتا ہے 1100 روپے کی 20 کلو کی بوریاں نہیں مل رہی کہیں سے. پھر بجلی کے بارے میں کہا جاتا ہے لائن لاسز نہیں کنٹرول ہو سکے, فرنس آئل سے آج بھی بجلی پر. یہ مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے. جی بالکل ایشو ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے لیے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز لا رہے ہیں. ایک ہم لا رہے ہیں احساس کارڈ, جس سے آپ کے جو 37 ملین لوگ ہیں جو بالکل غریب ہیں ان کو دکانوں پہ سستا آٹا اور چینی وغیرہ ملیں گے. اس کے بعد ہم لا رہے ہیں آپ کا کسان کارڈ, کہ جتنے ان پٹس ہیں کسان کو اس کی سستی قیمت ملے گی. اور ہیلتھ کارڈ لا رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کا آپ کا علاج ہسپتالوں میں بالکل فری آف کاسٹ. چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں اور ہوپ فلی اس کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں کمی آئے گی. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ٹی ایل پی پر بھی بات کریں گے اور پی ڈی ایم کیا لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کیسے شیخ صاحب, پی ڈی ایم کیا لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے؟ آپ کا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا, لیڈرشپ کے اشارے تو اسی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کہہ دوں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے معیشت کی. ابھی اندلیب صاحبہ نے بہت لیکچر دیے, کئی فارنز کے سرویز کے مجھے بتا رہی ہیں سروے سارا.
اب جو عام آدمی کا ان کا خیال ہے کہ مڈل مین، آڑتی، دکاندار اس نے مہنگائی کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں 55 سال سے بزنس میں ہوں اور تمام چیمبروں کو میری فیملی نے وہاں بزنس مینوں کے ووٹ لے کے ریپرزینٹ کیا. ہم عام آدمی کے ساتھ اور بزنس مین کو سمجھتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں، یا تو سمجھنا نہیں چاہتے یا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مڈل مین ان کو بیوروکریٹ اس طرف لگا دیتا ہے کہ بجائے کہ کوئی ریفارم جو انہوں نے کرنی تھی وہ کریں اور اکانومی کو بہتر کرتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ مختصر سا بتائیے. بہترین طریقہ ہے نا جی، باہر کے انہوں نے کہا تھا نا انویسٹمنٹ انڈیا میں 44 ارب ڈالر آ گئی پچھلے سال، ہمارے ہاں صرف 2 ارب ڈالر آئی. باہر سے پیسہ اٹریکٹ کریں، ماحول ایسا پیدا کریں. انہوں نے تو کہا تھا ہم بڑا اچھا ماحول پیدا کر دیں. سارے ایف بی آر میں کرپشن ہی کرپشن ہے، کون یہاں آئے گا؟ آپ نیب میں جب نیب کے یہ قانون بنائیں گے، اس نیب کے ہوتے ہوئے باہر کا کوئی بندہ پیسہ لے کے یہاں پاکستان آئے گا. پھر آپ نے کہا تھا کہ ہم اب پرائیویٹائزیشن کریں گے، کوئی ایک انڈسٹری تو پرائیویٹ نہیں ہوئی. اب آپ اس طرف لانگ مارچ جو ہے نا ہم مجبوری کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں نا اپنے علاقوں میں تو پریشر ہے لوگوں کا مہنگائی کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں. 3 سال ہم نے ان کو دیے کہ یہ بہت میراکل کر لیں گے، کوئی رزلٹ دیں گے. پہلے ایسا نہ یہ کہیں کہ ہمیں تو آپ نے ٹائم نہیں دیا. اب 3.25 سال تو ہو گئے، اب رزلٹ ہی نہیں آیا. اب ہمارے اوپر اگر ابھی ہم نہیں کرتے نا، اگر ہم لانگ مارچ اور دھرنے اور یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں کریں تو لوگ جو ہے وہ تو لالچ ہو جائے گی، انارکی ہو جائے گی ملک میں. ایک ایسا ماحول ہو جائے گا، لوگ ڈائریکشن لیس. اور یہ کب کرنے جا رہے ہیں؟ کب آ رہے ہیں؟ ابھی ہمیں ہر صورت میں یہ تو دیکھیں نا، ابھی ہم نے کچھ دن اناؤنس کیے 15 دن، تو ہم یہ لوگوں کو اور بتائیں، ان کو ہمیں لازمی ان کے ساتھ دینا ہے. ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے، لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو خود بخود لوگ باہر آ جائیں گے. قادر بندوخیل صاحب، پی ڈی ایم تو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اسلام آباد کی طرف ان کا رخ ہوگا. آپ اس لانگ مارچ کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیے، اسمبلی کے فورم پہ چاہے میڈیا کنٹرول اتھارٹی کا بل ہو، چاہے وکلا کا مسئلہ ہو، چاہے مزدوروں کا مسئلہ ہو، آپ نے دیکھا کہ پورا اپوزیشن، چاہے مسلم لیگ نون ہو، جمعیت ہو، سب لوگ اکٹھے. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب. اب ان کے مسئلے میں تھوڑی سی ہماری جو ناراضگی ہے، جو کہ میں نہیں دہرانا چاہ رہا ہوں، لیکن ہم بھی آج بھی پہلے دن سے ہم مسلم لیگ نون کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے نا وہ 7 سیٹوں پہ کڑی ہے، وفاق پڑی تھی 4 پہ. آج بہت سارے لوگ ان کے پی ٹی آئی کے اسمبلی کے اندر ناراض ہے، تقریر کر رہے ہیں. ایم کیو ایم ناراض ہے، مینگل صاحب نکل چکے ہیں. عامر لیاقت ان کے کراچی کے بہت سارے ایم این اے ان کے ناراض ہے. عامر لیاقت صاحب نے تو 10 دفعہ پہلے بھی استعفیٰ دیا، آپ ان کی بات نہ کریں. نہیں وہ تو جی ہے، لیکن ووٹ تو کٹ گیا نا، نمبر تو کٹ گیا نا. آپ اس کو نمبر پہ تو نہیں الگ کر سکتے ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جمہوری طریقہ ہے کہ سب سے پہلے عدم اعتماد، جیسے بلوچستان میں پاس ہونے والا ہے جو پیر والے دن آپ کے سامنے فگر ہے، اس طرح پنجاب میں بڑی آسانی سے بزدار حکومت کے خلاف پاس ہو سکتی ہے. تو عدم اعتماد تحریک نہیں انٹروڈیوس ہوتی پنجاب اسمبلی میں، تو اسلام آباد آنے کا پیپلز پارٹی کا کوئی پلان ہے؟ میری اطلاعات انفارمیشن کے مطابق تو لانگ مارچ کا آپ کی پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے. اب فیصلہ یہ ہونا باقی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کریں گے یا اکیلے کریں گے، بتائیے. دیکھیے اب اس وقت مجھے نالج نہیں ہے، ظاہری بات ہے میرے پارٹی کا قائد اس کا فیصلہ کریں گے. ہمارے دھرنا دیں گے البتہ عدم اعتماد کو ہم شروع کریں گے. جی ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے، ٹی ایل پی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. ٹی ایل پی ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہی ہے. راولپنڈی کے راستے بلاک کر دیے گئے، لاہور میں ان پر شیلنگ بھی ہو رہی ہے. تو آپ کا ہمیشہ سے یہ ویو رہا ہے کہ مذہبی شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اس میں حکومت کا ساتھ دیں گے یہ ٹی ایل پی کو اس کے پروٹیسٹ کو کرب کریں؟ مجھ سے سوال ہے؟ جی میں بالکل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹی ایل پی پیدا کردہ بھی انہی کے اپنے ہیں، یہ انہی کی اپنی پیداوار ہے جو مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کری تھی. وہ کزن مزن کدھر گیا، وہ طاہر القادری جو پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال، آج جو انہوں نے اپنا جو ہمارے لیے کھڈا کھودا تھا اس میں یہ خود جا رہی ہے. ٹی ایل پی کے ساتھ ان کی مذاکرات ہونے چاہیے، جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ حل ہونے چاہیے. ہم تشدد والے احتجاج کی بالکل حمایت نہیں کرتے، لیکن اگر شیخ رشید جیسا وزیر داخلہ ہو تو آٹومیٹکلی تشدد پیدا ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اندلیب صاحبہ، ابھی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا حالات ہیں؟ ٹی ایل پی والوں نے لانگ مارچ بھی شروع کی ہے، پولیس ان پر شیلنگ بھی کر رہی ہے، تو حالات کشیدہ ہونے جا رہے ہیں؟
دیکھیے جی، کسی بھی جماعت کو کوئی بھی لا اینڈ آرڈر جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اور اس کے لیے بڑے قانونی راستے جو ہوتے ہیں ہم اختیار کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ. اور کسی بھی جماعت کو حکومتی جو بلڈنگز ہیں ان کو تباہ کرنا اور زخمی کرنا لوگوں کو، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے اس پہ جو بھی قانونی ہمیں رستہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور پڑے گا، ہم کریں گے. تو آپ ٹی ایل پی کے کارکنان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ جی، اگر ٹی ایل پی نہیں، ساری کوئی بھی ایسا ہو جو کہ کسی کو گولی مارے، تشدد کرے، کوئی بھی بندہ ایسا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس کوئی لاہے عمل ہے؟ وہ تو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں، ادھر سے پنڈی کے راستے بھی تمام بند کر دیے گئے ہیں، تو کل یا پرسوں وہ اسلام آباد میں آ کر بیٹھ سکتے ہیں؟ مذاکراتی کمیٹی پہلے بھی بن سکتی تھی، آج پنجاب حکومت نے بنائی ہے. دیکھیے جی، پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ 2-3 دفعہ یہ ایسے ہوا ہے، اور حکومت نے مناسب وقت پہ مناسب چیزیں کی ہیں اور دوبارہ کرے گی. تو شیخ رشید صاحب کہاں ہیں؟ وہ دبئی چلے گئے ہیں، ان کو تو اس وقت میں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اب مجھے ان کی ٹریول لاگ کا نہیں پتا. میرا خیال ہے وزیر جو ہوتے ہیں وہ ابھی جاتے ہیں، اور وہ سعودی عربیہ کا بھی دورہ ہے، لیکن وہ 1-2 دن کے دورے ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. نہیں، شیخ رشید صاحب تو انٹیریئر منسٹر ہیں اور وہ ابوظہبی چلے گئے ہیں. تو وہ انہوں نے یہاں کھڑے ہو کے تو نہیں کوئی کرنا، شاید وہ 1 دن کے لیے گئے ہوں، کل واپس آ جائیں. بالکل صحیح ہے. کیسے شیخ صاحب، مذہب کارڈ کا استعمال کسی بھی جماعت کو زیب نہیں دیتا. آپ کے خلاف 2017 میں مذہب کارڈ کھیلا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیے بات تو یہی ہے کہ مذاکراتی جو ٹیم آج انہوں نے کمیٹی، جیسے آپ نے کہا، دیکھیں کوئی بھی ان کا لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، ان کے کوئی مطالبات ہیں، ان سے بیٹھ کے ڈسکس کریں، بات چیت ایک جمہوری طریقے سے کریں، اور جو ان کے جائز چیزیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں. وہ تو ہر ایک کہے گا. آپ بات ہی نہیں کریں گے ان سے. وہ کہتے ہیں ہمارا پہلے اتنے عرصہ تھا، پہلے آپ نے کمٹ کیا ہوا تھا، پہلے آپ نے وعدہ کیوں کیا تھا اس وقت؟ اور وہ تو ریکارڈ پہ ہے بات کہ آپ نے خود ان سے کہا تھا. اب اگر وہ اس مطالبے پہ کہہ رہے ہیں، پھر بھی ان سے نیگوشیٹ کریں، ان سے بات چیت کریں اور ان کو سمجھائیں یا سمجھیں. جو چیز ایونچولی سب مانیں گے وہی ہوگا نا، کہ بھائی ان کو جو آپ کہتے ہیں پراس اینڈ کان، ان کو بیٹھ کے بتائیں کہ ہمارے ملک کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے. ان کے جائز مطالبات ہیں جس حد تک وہ کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو آپ نکال دیں، یہ تو جائز مطالبہ بالکل نہیں. اگر دیکھیے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کی ہے، ہمارے مذہب پہ کون کس طرح کی باتیں، وہ بیٹھے نا ان کے ساتھ اور سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر وہ جس طرح اگر غلط بات ہوئی ہے تو ہمیں پورا احتجاج کرنا چاہیے. پوری ہماری قوم اس کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے، کہ کبھی کسی کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے نا کہ ہمارے پیغمبر. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ٹی ایل پی کے ساتھ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نور، میں تو دیکھیں وہ اپنی جماعت ہے، ان کے اپنے مطالبات ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے، کسی بھی جماعت کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو جمہوریت کا تو یہی تقاضا ہے نا کہ بیٹھ کے ان کے. آج کمیٹی بن رہی ہے، جبکہ وہ سارا انہوں نے دھرنا دے دیا اور وہ نکل رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. ان کا مطالبہ تو بڑے عرصے سے ہے، وہ آج کا مطالبہ تو نہیں ہے نا. اس کو سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان سے فائنلائز کریں نا کہ آپ نے کمٹ کیا تھا. وہ کہتے ہیں ریکارڈ پہ ہے کہ آپ نے مانا تھا خود. میں قادر مندوخیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اندلیب صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو آپ نے معاہدہ کیوں کیا تھا، پھر قادر مندوخیل صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بیبی تھا جو پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کریٹ کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ 2017 میں آئے تو جو آپ کے منسٹر آف اسٹیٹ تھے اس وقت انٹیریئر کے، احسن اقبال صاحب، وہ 3 ہفتے کے لیے بھاگ گئے، غائب ہو گئے. وہ آئے نہیں سین پہ. انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے نہ کچھ کہو، میں تو غائب ہو رہا ہوں، جو مرضی کرو. وہ وہاں آپ نے سب نے چینلز پہ دکھایا. یہ ان کی ہوتی تھی حرکتیں. یہ آن ریکارڈ ہے کہ جو منسٹر آف اسٹیٹ تھے وہ بھاگ گئے اور اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے. تو آپ کے منسٹر نے بھی وہی کام کیا ہے، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں. جواب دے دیا، اپنا جواب خود دے دیا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ 1 دن کے لیے جائیں گے، آ جائیں گے آپ کو. جی قادر مندوخیل صاحب، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری کامنٹس ہیں جی. قادر مندوخیل صاحب.
मैं ये कह रहा हूँ कि अंजलि साहिबा ने खुद ही अपनी बात का शेख रशीद की गैर हाजिरी का जवाब दे दिया आपको। अभी आप समझा करें ना, सारा शजरा तो न खोले उससे, वो ये सारा डिजाइन बाई डिजाइन है ये सारा। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपोजिशन के खिलाफ या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करे, आज उनके सामने आ गए मुकाफात अमल है, इन्हीं के पैदा करदा लोग हैं। ये गेट नंबर 4 वाला शेख रशीद किधर गायब हो गया? वजीर दाखिला है। आज जितनी हालात खराब है, उनको तो पहली फ्लाइट में आना चाहिए, वो क्रिकेट मैच देखने गए वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। कादर बंदोखिल साहब, अंदलीब बाज साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब, आपके तीनों का वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।